दुनिया की नंबर 1 कहलाई जाने वाली सीक्रेट एजेंसी ISI बलूचिस्तान में अपने 7 एहलकारों को तलाश न कर सकी। मुज़ाकरात भी, मक्कारी भी, रहम की दरख्वास्त और अहदो पैमा भी, मुहिम जोई और फौज कशी भी, रियासत की तमाम चालें उल्टी पड़ गई हैं। BLA ने हीरो 2 के दौरान यरगमाली बनाए जाने वाले 7 एहलकारों को कत्ल कर दिया है। जी नाज़रीन, 7 एहलकारों के कत्ल की इतलात मौसूल हो रही हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान में बलोच नस्ल कशी में खौफनाक शिद्दत का अंदेशा बढ़ रहा है और बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों का तूफान आया हुआ है। इसके अलावा हम बात करेंगे पाकिस्तान के कूफे इस्लामाबाद में एक और बलोच नौजवान पुलिस के हाथों बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है और हमदान बलोच समेत 3 बलोचों के कराची में कत्ल से मुतालिक अहम पेशरफ्त से भी आपको आगाह करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ NB न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो एक नए व्लॉग के साथ। आपसे वही गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, आप भी करें, अपने अहले खाना और दोस्तों से कहें वो भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि मेरी रीच में इजाफा हो सके। आपको पता है कि इस वक्त मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल लम्हा ब लम्हा तब्दील होती जा रही है और इस वक्त अमेरिका मुकम्मल तौर पर आइसोलेशन का शिकार होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि तमाम ताकतवर ममालिक और नेटो ने अमेरिका को न सिर्फ उसका साथ छोड़ दिया है बल्कि उसको शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया हुआ है। अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर भी सऊदी अरब का दिफा नहीं कर सके। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और उसके साथ ये भी इतलात मौसूल हो रही हैं कि ईरान ने कहा है कि उन्होंने सऊदी अरब के किसी भी ठिकाने को निशाना नहीं बनाया। अलबत्ता ये एक अमल इसराइल की तरफ से किया जा सकता है, लेकिन मसला ये है कि अमेरिकी सदर ट्रंप की अना, जिद और फिर नेतन्याहू के हाथों इस्तेमाल होने के अमल ने पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया है और एक बहुत बड़ी तबाही दुनिया की तरफ बढ़ रही है। और दूसरी तरफ आप देखें तो अमेरिकी सफ़ीर जिन्होंने कई अरब ममालिक को धोखा दिया, उन्होंने इसराइल में जो अमेरिकी सफ़ीर मौजूद हैं उन्होंने तमाम अमेरिकियों से फौरी तौर पर इसराइल छोड़ने के लिए कहा है। लेकिन इससे अहम तरीन बात हमारे हवाले से ये है कि रियासत की बददियानती और 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को अदालत के एक हुक्म ने नंगा कर दिया है। अदालत ने इमरान खान पर आयद इल्ज़ामात को भी गैर साबित शुदा करार दे दिया है। इमरान खान की जिन 6 मुकदमात में 2.5 साल बाद ज़मानत मंजूर हुई, उनके ऑर्डर में ट्रायल कोर्ट के जज ने लिखा है कि 9 मई एहतजाज और इक़दाम कत्ल समेत मुकदमात में इस्तिग़ासा इमरान खान के खिलाफ कोई भी सबूत पेश नहीं कर सका और इसके अलावा एहतजाज के मुकदमात में इमरान खान की जाए वक़वा पर मौजूदगी साबित नहीं हुई। प्रोसिक्यूशन ऐसा कोई सबूत पेश नहीं कर सकी कि जिससे साबित हो कि एहतजाज इमरान खान के ईमा पर हुआ था। अब आप अंदाज़ा करें कि 9 मई की असल हकीकत क्या है। इसके अलावा कराची में सिंध हाई कोर्ट में भी एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है और ये पेशरफ्त हुई है हमदान बलोच और उसके अलावा उसके समेत जो 3 बलोचों को CTD ने एक जाली मुकाबले में कत्ल किया था, उस हवाले से सिंध हाई कोर्ट ने IG पुलिस को हिदायत की है कि वो CTD के हिरासत में जो मुकाबले में मारे जाने वाले हमदान, जलील और न्याज की हिरासती मौत की DIG स्पेशल ब्रांच के मातहत महकमाना इंक्वायरी करें। कस्टोडियल डेथ एक्ट 2022 की सेक्शन 7 के तहत महकमाना इंक्वायरी लाजमी है। लेकिन मैं समझ रहा हूं कि अदालत का हुक्म अपनी जगह पर, लेकिन ये जो इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया गया है ये जो है इंतहाई एक यूं समझ लें कि जो मुल्ज़मान हैं या जो अक्यूज़ड हैं या जो कातिल हैं, उन कातिलों को तहफ़्फ़ुज़ तो फराहम कर सकता है, लेकिन हमदान समेत 3 बलोच नौजवानों को इंसाफ नहीं मिल सकता। इंसाफ तब होता जब अदालत इसका जुडिशल कमीशन तश्कील देती और अदालती तहकीकात का हुक्म देती। लेकिन इससे बड़ी और भयानक खबर इस्लामाबाद से है। इस्लामाबाद में आपको पता है कि पाकिस्तान का कूफा इस्लामाबाद है और वहाँ पर एक बलोच हैं अनस बलोच,
ان کا قتل کر دیا ہے اور اس کو مارا ہے پولیس نے۔ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے سید پور کے مسجد امام کے بیٹے انس بلوچ کو پولیس نے مبینہ طور پر قتل کر دیا۔ فائرنگ کا واقعہ اسلام آباد کے پوش سیکٹر G7 گولڈن مارکیٹ میں پیش آیا۔ انس بلوچ کو گولی لگنے کے بعد پمز ہاسپٹل لایا گیا لیکن وہ جان بر نہ ہو سکا، یعنی پاکستان کے کوفے میں پھر ایک بلوچ مارا گیا۔ اور پھر پنجگور سے ایک لاپتہ نوجوان کی لاش ملی ہے۔ جی ناظرین، پنجگور شاپاتان سے برآمد ہونے والے شخص کی شناخت 6 ماہ سے لاپتہ یایا نور ولد نور محمد سے ہوئی ہے، جنہیں گاڑی میں سوار مسلح افراد نے ایئرپورٹ روڈ سے اٹھا کر لاپتہ کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ بڑی خبر آ رہی ہے خضدار کے علاقے زہری سے، جہاں پاکستانی فوج نے کرفیو نافذ کر دیا۔ جی ناظرین، زہری جانے والے راستوں پر پاک فوج کی ناکہ بندی اور گھنٹوں تک چیکنگ سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا تھا، جبکہ اب علاقے میں مکمل کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ واضح رہے کہ نوشکی شہر میں فوج کی جانب سے لاک ڈاؤن بدستور جاری ہے، جبکہ علاقے میں چھاپوں اور جبری گمشدگیوں کے واقعات بھی بدستور جاری ہیں۔ جس طرح میں نے آپ سے ابتدا میں کہا کہ اس وقت بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کا طوفان آیا ہوا ہے، کیونکہ 7 اہلکاروں کی ہلاکت نے ریاست کو پریشان کر دیا ہے۔ ایک طرف جہاں گزشتہ روز صدر، اب نام نہاد قسم کا صدر آصف زرداری نے کہا کہ BLA اور TTP کو برداشت نہیں کریں گے، اور پھر انہوں نے افغانستان سے بھی کہا تھا کہ وہ TTP، BLA یا پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے، اور پھر انہوں نے اپنا اس سے افغانستان سے ڈاکٹر الہا نذر اور پھر جو TTP کے جو رہنما ہیں ان کی حوالگی کا مطالبہ کیا۔ تو بہرحال جب 7 اہلکاروں کی ہلاکت کا معاملہ ہو چکا تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں بدترین نسل کشی شروع ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح بلیدہ سے 3 افراد کو جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا ہے، جن میں 2 طالب علم ہیں، اور جن کو لاپتہ کیا گیا ان میں سے ان کی ایک کی شناخت 17 سالہ علی احمد ولد الطاف کے نام سے ہوئی ہے۔ کوئٹہ سے سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں 3 بلوچ نوجوان جبری طور پر لاپتہ ہو چکے ہیں۔ کلی کمبرانی سے شعیب بلوچ اور سفر خان بلوچ کو گھر سے جبرن لاپتہ کر دیا گیا ہے، جبکہ بیروری جو روڈ ہے وہاں سے صدام نامی ایک نوجوان ہے، اس کو جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا۔ کیچ سے کم عمر نوجوان جبری طور پر لاپتہ کیا گیا، جس یہ علاقے افسر سے بلوچی بازار سے منور اختر ولد اختر علی جو ہے وہ ایک کم عمر بچہ ہے، اس کو حراست میں لینے کے بعد لاپتہ کر دیا گیا۔ پھر تربت میں منور ولد اختر کو جو ہے وہ حراست میں لینے کے بعد لاپتہ کر دیا گیا، جبکہ زکریہ ولد حاجی آواز اور ریحان ولد حاجی آواز جو دونوں بھائی ہیں ان کو بھی حراست میں لینے کے بعد جبری طور پر لاپتہ کیا جا چکا ہے۔ کیچ سے رحیم بخش ولد کریم بخش، کلات سے زبیر ولد خلیل احمد، صدام ولد عبد الحمید اور شال سے ایک طالب علم شامل ہے جس کو حراست میں لینے کے بعد لاپتہ کیا جا چکا ہے۔ اگر ہم حملوں کی بات کریں تو متواتر بلوچستان حملوں کی زد میں ہے۔ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ بلوچستان کی کینٹونمنٹ ایریا پر بھی ایک جو ہے وہ جنگجوؤں کی طرف سے حملے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، لیکن دوسری طرف پسنی اور کولو میں کیمپوں پر حملہ ہوا جس میں BLF نے 2 اہلکاروں کی ہلاکت کا دعویٰ کرتے ہوئے ذمہ داری قبول کی ہے، اور ضلع سبی میں DIG کی رہائش گاہ پر حملہ ہوا اور متعدد دھماکوں اور فائرنگ کی اطلاعات ہیں، اور یہ سبی میں دوسرا حملہ ہے۔ ڈھاڈر میں بھی پولیس پر حملہ ہوا ہے۔ سبی کے علاقے بختیار آباد میں مسلح افراد نے فورسز کے مرکزی کیمپ پر حملہ کیا ہے۔ تربت آبسر میں پاکستانی فوج کے قافلے میں شامل ایک گاڑی پر IED بم دھماکہ کیا گیا ہے، اور پھر نصیر آباد شہر ڈیرہ مراد جمالی میں نامعلوم افراد نے ایک کیمپ پر حملہ کیا۔ پنجگور چتکان بازار میں ایک زوردار دھماکے اور فائرنگ کی آواز سنی گئی ہے۔ اس وقت ایسا لگ رہا ہے جیسے بلوچستان میں کوئی بہت بڑی اور بھیانک جنگ چھڑی ہوئی ہے اس وقت۔ جو اس کے علاوہ جس طرح میں نے آپ سے ابتدا میں بات کی تھی کہ جو ریاست ہے اس نے کیا کیا، ISI دنیا کی نمبر 1 سیکرٹ ایجنسی کہلائی جاتی ہے، 14 روز تک اپنے 7 لوگ بلوچستان میں تلاش نہیں کر سکی، جو کہتی ہے کہ سوئی بھی سمندر میں گر جائے تو وہ بھی ہم ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ یہاں 7 زندہ انسان، اور پھر BLA ان کو ڈیڈ لائن پہ ڈیڈ لائن دیتا رہا۔ اس حوالے سے بلاخر وہ 7
جو نوجوان تھے ان کی زندگی، جو جوان تھے ان کی زندگی موت کے بھینٹ چڑھا دی گئی۔ لیکن میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ نوجوانوں کے حوالے سے سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کو سزائے موت سنا دی گئی ہے، تاہم عمل روک دیا گیا ہے۔ اور یہ فرواز NB نیوز پر ہی آپ کو بتایا گیا تھا کہ اپنا BLA اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مذاکرات کا عمل چل رہا ہے، اور پھر آخر میں نے ہی آپ کو بتایا تھا کہ مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار ہیں، اور پھر آخری بار میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مذاکرات معطل ہو چکے ہیں یا مذاکرات ختم ہو چکے ہیں۔ تو جو میں نے خبریں دی ان کی تصدیق جو BLA کی طرف سے جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں بتائی گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بلوچ لبریشن آرمی کی سینٹرل کمانڈ کونسل کے فیصلے کے مطابق آپریشن ہیرو آف دوئم کے دوران گرفتار ہونے والے پاکستانی فوج کے 7 اہلکاروں کی سزائے موت پر آج مکمل طور پر عمل درآمد کر دیا گیا ہے۔ ان اہلکاروں کو جن کا تعلق فوج کے ریگولر یونٹ سے تھا، بلوچ قومی عدالت نے جنگی جرائم، بلوچ نسل کشی، جبری گمشدگیوں میں معاملت اور شہری آبادیوں پر مظالم کے ناقابل تردید ثبوتوں کے بنیاد پر سزائے موت کا حکم سنایا تھا۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں، سنایا تھا۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ جو ان کی جو عدالت ہے وہ ان کو سزائے موت سنا چکی ہے، عمل درآمد معطل ہوا ہے۔ مزید کہا گیا ہے کہ تنظیم نے بین الاقوامی جنگی قوانین اور اعلیٰ انسانی اقدار کی پاسداری کرتے ہوئے 14 فروری کو ان قیدیوں کے بدلے بلوچ اسیران کی رہائی کے لیے 1 ہفتے کی مہلت دی تھی، جسے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مزید 14 روز تک اس کی توسیع کر دی گئی تھی۔ اس طویل مدت کے دوران یہ حقیقت مکمل طور پر آشکار ہو گئی کہ پاکستانی ریاست اور اس کی عسکری قیادت اپنے اہلکاروں کی جانیں بچانے میں قطعاً سنجیدہ نہیں ہے۔ فوجی حکام نے قیدیوں کے تبادلے کے حوالے سے ہونے والے ابتدائی رابطوں کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابتدائی رابطوں کو محض ایک جنگی چال کے طور پر استعمال کیا تاکہ اس دوران مخصوص علاقوں میں نئی فوج کشی اور بڑے پیمانے پر جارحیت کے لیے وقت حاصل کیا جا سکے۔ ایک طرف ٹال مٹول اور مصنوعی طویل طریقہ کار کے بہانے بنا کر وقت ضائع کیا گیا، دوسری طرف انہیں علاقوں میں گن شپ، ہیلی کاپٹروں، ڈرونز اور بھاری عسکری کمک کے ذریعے وحشیانہ آپریشن شروع کر دیا گیا۔ آخر میں کہا گیا ہے کہ BLA کی سینئر کمانڈ کونسل اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ انسانی بنیادوں پر دی گئی رعایت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے مزید خونریز اور بلوچ سرمچاروں کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ تنظیم نے اخلاقی برتری اور عالمی ضوابط کے تحت دشمن کو محتاط واپسی کا ہر ممکن راستہ فراہم کیا، مگر فوجی حکام کے مسلسل اور مکرانہ روش اور میدان جنگ میں دھوکہ دہی نے ثابت کر دیا کہ وہ صرف طاقت کی زبان سمجھتے ہیں۔ لہذا بلوچ قومی عدالت کے حتمی فیصلے کے مطابق ان 7 جنگی قیدیوں کی سزا پر آج عمل درآمد کر دیا گیا ہے۔ ان ہلاکتوں کی تمام تر ذمہ داری براہ راست پاکستانی فوج کی ہائی کمانڈ پر عائد ہوتی ہے، جس نے اپنے سپاہیوں کی زندگی کو اہمیت دینے کی بجائے اپنی انا، جنگی مہم جوئی اور مکرانہ چالوں کو ترجیح دی۔ یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے نا، یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ ظاہری طور پر ریاست کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے کہ BLA نے جو کچھ کیا ہے اس کی قیمت BLA کو چکانی پڑے گی، اور پھر BLA سے اس حوالے سے انتقام لیا جائے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو خطے کی صورتحال جس طریقے سے بن رہی ہے، یا جس طریقے سے افغانستان نے بلوچستان کے بارڈر سے ملحقہ علاقوں پر بمبارڈمنٹ اور ڈرون اٹیکس میں شدت پیدا کر دی ہے، اسی طرح ایران کے ساتھ اگر بارڈر پر تھوڑی سی بھی کشیدگی میں اضافہ ہوتا ہے تو پاکستان کی پوزیشن کیا ہوگی یہ کوئی نہیں جانتا۔ اب ٹھیک ہے، اب دھمکی لگائیں۔ آج میں دیکھ رہا تھا قومی اسمبلی کے اجلاس میں کہ اس حوالے سے ایک تصویر شائع ہوئی جس میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ آئزک ڈار اور ایک چنتخب وزیر اعظم فارم 47 والے شہباز شریف دعا مانگ رہے تھے، فاتحہ خوانی کر رہے تھے ایران کے ساتھ۔ تو اس پر میرے ذہن میں چند لائنیں آئیں۔ میں نے لکھا
کہ قاتل کے ساتھ وفاداری بھی، مقتول کے ساتھ مسیحائی بھی، کتنے رنگ ہیں تیرے اے حاکم وقت، جبر بھی کرتا ہے دہائی بھی۔ ایک طرف تو جبر کرتے ہو اور دوسری طرف روتے بھی ہو خود کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں، ایک طرف قتل کرتے ہو تو دوسرے طرف بھاگ کر اس کی مسیحائی کرتے ہو۔ تو سوال میرے ذہن میں بار بار یہ اٹھتا ہے، اور اسی چیز کا اشارہ آئزک ڈار نے بھی اسمبلی میں دیا کہ ہم نے سعودی عرب کے دفاع کا ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، معاہدہ کیا ہوا ہے۔ تو بھائی سعودی عرب جل رہا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ جو سعودی عرب پر حملہ ہوا ہے، کیا اس کو ہم پاکستان پر حملہ تصور کریں؟ یا پاکستان کی جنگ جو ایران سے ہوئی ہے تو سعودی عرب اس کو خود پر حملہ تصور کیوں نہیں کر رہا؟ یہ بہت سارے سوال ہیں جو پیدا ہوتے ہیں۔ میں ایسے کسی بھی تنازع میں نہیں پڑنا چاہتا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ بلوچستان کے بلوچ اور بالخصوص مینگل بلوچ جو ہیں وہ ایران سے کس حد تک نفرت کرتے ہیں، کیونکہ بلوچ نسل کشی میں ایران کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے۔ تو اس لیے میں کسی کی بھی طرفداری نہیں کروں گا، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ 7 فوجیوں کی ہلاکت کے بعد بلوچستان کے حالات آؤٹ آف کنٹرول ہونے جا رہے ہیں، بلوچ نسل کشی میں شدید اضافہ ہونے جا رہا ہے، اور یہ جو جبری گمشدگیوں کا طوفان آیا ہوا ہے، اس طوفان کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ جو لاپتہ لوگ ہیں ان کی ڈیڈ باڈیز ملنا شروع ہوں گی۔ اب لاشوں کے انبار لگیں گے بلوچستان میں۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔